Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, students. I'm your teacher Slim Yusuf, and today I'm going to deliver your lecture number 17, as you can see on the screen. आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है, 17वां लेक्चर है, और अपने इस लेक्चर में मैं रॉबर्ट ब्राउनिंग को कंप्लीट करूंगा। फर्स्ट स्टेप पे हम थोड़ी सी नज़म पढ़ेंगे, फरा लिपो लिपि, जो कि हमने पिछले लेक्चर में शुरू की थी, और राउंड अबाउट 60 लाइंस पढ़ी थी। आज कोशिश करूंगा कि 61 to 100 लाइंस आपको पढ़ा दूं। इसके बाद बाकी के पोइम आप खुद पढ़ेंगे बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि वक्त की मुनासबत से मैं इतना ही आपको पढ़ा सकता हूं। उसके बाद नज़म पे तबसरा होगा, डिस्कशन होगी, और थर्ड स्टेप इस नज़म के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए जाएंगे, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर भी हैं। ये हम नंबर 3 पे डिस्कस करेंगे। तो आइए अब आज के लेसन में हम नज़म के पढ़ने से काम शुरू करते हैं। ओके, पेज आपके सामने है, लाइन नंबर 60 तक मैंने आपको पढ़ा दिया था, इससे आगे पढ़ रहे हैं। एंड अ फेस दैट लुक्ड अप Zox, sir, flesh and blood, that is all I am made of. And a face that looked up. उन ख़वातीन का जिक्र कर रहा है। मैं ज़रा पिछली लाइंस एक्सप्लेन कर दूं, थोड़ी सी वजाहत कर दूं, ताकि हमें पिछला लेक्चर याद आ जाए और अगले वाले की बेहतर समझ आ जाए। हमने पढ़ा ये था कि रात की आखिरी पहर इसने कुछ ख़वातीन को गली से गुजरते हुए देखा। दोज वर प्रोस्टिट्यूट्स, दोज वर नॉट गुड लेडीज, वो अच्छी ख़वातीन नहीं थी। रात की आखिरी पहर में वो बद किरदार ख़वातीन थी। 3 थी वो तादाद में। उनका चेहरा देखा इसने और अच्छी लगी वो इसको, लिहाजा इसने कहा एंड अ फेस दैट लुक्ड अप, और एक चेहरे ने ऊपर देखा, निगाह उठाकर मेरी तरफ देखा। ज़ौकस, कसम से, सर, फ्लैश एंड ब्लड, दैट इज ऑल आई एम मेड ऑफ। कहते कि चूंकि मैं भी तो इंसान हूं ना, गोश्त को उसका बना हुआ हूँ, मेरे भी जज्बात है, फीलिंग्स हैं, जिंदगी को एंजॉय करने की ख्वाहिश है मुझ में, तो मैं उनके पीछे चल दिया। अब इस लाइन में एक बड़ी ज़बरदस्त हकीकत बयान की है शायर ने फरा लिपो के हवाले से। बज़ाहिर फरा लिपो एक मजहबी किरदार है, वो मंक है, लेकिन वो अपनी ज़ुबान से इतराफ़ करता है कि फ्लैश एंड ब्लड, दैट इज़ ऑल आई एम, कि भाई मैं भी इंसान हूँ, मैं भी दूसरे इंसानों की तरह की फितरत रखता हूँ। तो ये रियलिटी थी, हकीकत थी रॉबर्ट ब्राउनिंग के ज़माने की, कि उस दौर में इवन रिलीजियस पीपल वर करप्ट, मजहबी तबका भी करप्ट था, आम लोगों की तो हम क्या बात करें। ओके, नेक्स्ट पढ़ता हूँ। इनटू श्रेड्स इट वेंट, कर्टेन एंड काउंटर पेन एंड कवरलेट, ऑल द बेड फर्नीचर। तो कहने लगा कि मेरे कमरे में जितना भी बेड फर्नीचर था, मैंने वो सारा का सारा इकट्ठा किया, जिसमें कर्टेन्स, पर्दे थे, बेड शीट्स थी और सोफ़ा शीट्स थी, सबको मैंने इकट्ठा किया। और क्या किया? ऑल द बेड फर्नीचर, अ डजन नॉट्स, एक दर्जन गिरें बनाई उसमें। मतलब ये कि तमाम तर शीट्स को, कपड़े के जितने भी टुकड़े उसको मिले अपने कमरे में, उन सारों को गिरा देकर एक दूसरे के साथ उसने एक लंबी सी रस्सी बना ली। देयर वाज अ लैडर, ये उसकी सीढ़ी थी। डाउन आई लेट माई सेल्फ, और मैं नीचे उतर आया, यानी अपने कमरे से सीढ़ी के रास्ते नीचे उतर आया, उन पर्दों को, बेड शीट्स को रस्सी बनाकर। हैंड्स एंड फीट स्क्रैम्बलिंग समहाउ, यानी हाथों और पाँव से घिसटते हुए किसी ना किसी तरह से मैं नीचे आ गया। एंड सो ड्रॉप्ड, बल्कि गिरा, एंड आफ्टर देम, और उनके पीछे भागा। आई केम अप विद द फन हार्ड बाय सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस इज द नेम ऑफ अ चर्च। फिर कहता है कि सेंट लॉरेंस चर्च के करीब जाकर मेरा उनसे सामना हुआ, मैंने उनको जा लिया
اور اس کے لیے اس نے لکھا ہے اوپر والی لائن میں I came up with the fun. فن ان خواتین کے لیے استعمال ہوا کہ آخر میں ان تک پہنچ گیا سینٹ لارنس چرچ کے قریب جا کر. ہیل فیلو ویل میٹ. میں نے کہا کہ خوش آمدید، اچھا ہوا کہ آپ سے ملاقات ہوئی، آپ سے ملاقات کر کے خوشی ہوئی. فلاور آف دا روز. If I ever been merry, what matter who knows. اگر مجھے کبھی خوشی ملی ہے زندگی میں تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے کہ کس کو پتا چلا کس کو نہ پتا چلا کہ مجھے خوشی ملی ہے. خیر یہ ان کے گیت کے الفاظ تھے جو گیت وہ گا رہی تھی. اینڈ سو as I was stealing back again to get to bed and have a bit of sleep. اب لکھتا ہے کہ اب چونکہ میں ان سے مل کر انٹرٹینمنٹ حاصل کر کے واپس آ رہا تھا کہ میں تھوڑی دیر سو جاؤں. ere I rise up tomorrow and go to work. اور پھر میں کل صبح جلدی اٹھ جاؤں اور اپنے کام کا آغاز کروں. on Jerome knocking at his poor old breast. یہ جو پوری لائن ہے یہ نام ہے اس کی نیکسٹ پینٹنگ کا جو کہ وہ پینٹ کرنے جا رہا تھا. جیروم ناکنگ ایٹ ہز پور اولڈ بریسٹ. اس کا لفظ با لفظ ترجمہ کریں تو بنتا ہے کہ بوڑھا جیروم جو کہ اپنا سینہ پیٹتا ہے with his great round stone, ایک بڑے سے گول پتھر کے ساتھ to subdue the flesh, اپنے وجود یا اپنے وجود کی خواہش کو مار ڈالنے کے لیے. یو snap me off the sudden, لیکن تم نے اچانک مجھے گرفتار کر لیا. snap مطلب arrest. I see. Though your eye twinkle still you shake your head. کہتے کہ اگرچہ تمہاری آنکھوں میں چمک ہے لیکن ابھی بھی تم سر جھٹک رہے ہو. یعنی تمہارے دل میں یہ خواہش ہے کہ تم مجھے چھوڑ دو، میرے ساتھ کچھ لین دین کر لو، کوئی ساز باز کر لو، مجھے چھوڑ دو، لیکن تم اپنا سر جھٹک رہے ہو. بظاہر تم یہی کہہ رہے ہو کہ نہیں تم ایسا نہیں کرو گے. Mine is shaved monk you say. یہ لفظ جو کہ مٹا ہوا ہے shaved 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 یعنی شیو کیا ہوا. تو اس نے کہا کہ میں نے شیو کر رکھی ہے، جو کہ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ چرچ سے ریلیٹڈ لوگ خاص طور پر منک کلین شیو ہوا کرتے تھے، وہ پوری طرح سے شیو کیا کرتے تھے، نہ ان کی مسٹش مچی ہوتی تھی نہ داڑھی ہوتی تھی. دا sting is in that. The sting is in that مطلب ہے کہ it is the basic reason. اس کا کہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں کلین شیوڈ ہوں، یعنی میں منک ہوں، یعنی میں ریلیجیس پرسن ہوں، لہٰذا تم میرے ساتھ رعایت نہیں کر رہے، مجھے چھوڑ نہیں رہے ہو. نیکسٹ آتے ہیں جی if. ہاں جی اب ایک دلیل پیش کرتا ہے، لکھتا ہے کہ if master Cosimo announced himself. اوکے ماسٹر کوزیمو وہ شخص ہے جس کے گھر پہ یہ ٹھہرا ہوا ہے ایز اے پینٹر، کیونکہ ماسٹر کوزیمو کے گھر کے لیے یہ شخص پینٹنگز بنا رہا ہے. اور وہ چونکہ اپنے معاشرے میں اپنے سماج میں ایک بڑا رتبے والا شخص ہے، پیسہ بھی اس کے پاس ہے، شہرت بھی ہے، سیاسی عہدہ بھی ہے، لہٰذا اس کا حوالہ دیتے ہوئے فرالیپو کہتا ہے کہ if ماسٹر کوسیمو announced himself، اگر میری جگہ پر ماسٹر کوسیمو پکڑا جاتا. یہاں پر لفظ اناؤنس کا مطلب اعلان کرنا نہیں ہے، کیونکہ اس نظم میں بہت سے لفظ، چونکہ یہ اولڈ لینگویج ہے تو بہت سے لفظ اپنے اصل معنوں میں استعمال نہیں ہوئے. تو اس لائن کا مطلب کہ اگر میری جگہ ماسٹر کوسیمو پکڑا جاتا، مم از دا ورلڈ، تو نو باڈی وڈ اسپیک، کوئی نہ بولتا، ساری دنیا خاموش ہو جاتی. مم از دا ورلڈ یہاں مطلب ہے کہ یو وڈ لیٹ ہم گو سائلنٹلی، تم کچھ نہ کہتے، ہرگز نہ بولتے، خاموشی سے اس کو جانے دیتے. نیچرلی قدرتی سی بات ہے، فطری سی بات ہے، کیونکہ ہی از اے مین آف اتھارٹی، وہ امیر شخص ہے، شہرت والا ہے. وہ ہوتا تم کچھ نہ کرتے، خاموش رہتے، اس کو جانے دیتے. بٹ اے منک، لیکن ایک منک کو تم نے پکڑ لیا ہے. کم وٹ ایم آئی اے بیسٹ فور، کیا تم مجھے جانور سمجھتے ہو؟ ٹیل اس ناؤ، ذرا مجھے بتاؤ ابھی کہ کیا میں تمہاری نظر میں ایک حقیر جانور ہوں؟ بیسٹ ویسے جنگلی جانور کو کہتے ہیں. اوکے یہاں تک جب اس نے دیکھا کہ یہ شخص یعنی نائٹ واچ مین، یہ چوکیدار، اس کے ساتھ رعایت کرنے پر ہرگز بھی تیار نہیں ہے، رضامند نہیں ہے.
تو اب یہ اگلی چال چلتا ہے، اس کو اپنا بیک گراؤنڈ سمجھاتا ہے، بتاتا ہے. لکھتا ہے کہ آئی واز اے بیبی وین مائی مدر ڈائڈ. یہ وہی کہانی ہے جو کہ میں نے آپ کو سمجھائی تھی جب ہم اس نظم کا انٹروڈکشن پڑھ رہے تھے. فرا لیپو جو کہ اصل اوریجنل پینٹر تھا، اس کی کہانی. تو لکھتا ہے کہ آئی واز اے بیبی وین مائی مدر ڈائڈ اینڈ فادر ڈائڈ. کہ ابھی میں چھوٹی عمر کا تھا کہ میرا باپ بھی فوت ہو گیا، میری ماں بھی فوت ہو گئی. اینڈ لیفٹ می ان دا اسٹریٹ، انہوں نے مجھے گلی میں چھوڑ دیا، یعنی فاقے کرنے کے لیے چھوڑ دیا. I starved there، وہاں میں فاقے کرتا تھا. God knows، خدا گواہ ہے. How a year or two، کہ کس طرح سے 1 یا 2 سال تک. On fig skins، کبھی فگ انجیر کے چھلکے کھاتا. فگ سکن یعنی فگ کا خول، یعنی اس کا چھلکا. میلن پیئرنگس، تربوز کے چھلکے. رڈس، رڈ کسی بھی پھل کے بیرونی خول کو کہتے ہیں. اینڈ شخص، شک کا بھی مطلب ہے چھلکا. مطلب میں پھلوں کے سبزیوں کے خول کھا کر، چھلکے کھا کر گزارا کرتا تھا. ریفیوز اینڈ ربش، ریفیوز ربش دونوں کا مطلب ہے گندگی، کوڑا کرکٹ. مطلب وہ گندگی جو لوگ اپنے گھروں سے باہر پھینک دیتے تھے، میں اس کو چھانتا ہاتھوں سے، اس کو علیحدہ علیحدہ کرتا، اس میں پھلوں کے سبزیوں کے جو بھی کوئی چھلکے مجھے ملتے میں وہ کھا کر گزارا کرتا. اس طرح سے 2 سال میں نے اپنی زندگی کے 1 یا 2 سال بسر کیے. ون فائن فراسٹی ڈے، ایک دھند بھرے دن میں، یعنی سردی کا موسم تھا. مائی اسٹمک بینگ ایمٹی ایز یور ہیڈ، کہتے کہ میرا پیٹ بالکل ایسے خالی تھا جیسے تیرا سر خالی ہے. یہاں پر تھوڑا سا مزاح ہے. دا ونڈ ڈبل می اپ، میرے پیٹ میں ہوا بھر گئی. کھانے کو تو تھا کچھ نہیں، خوراک تو تھی نہیں پیٹ میں، اس کی جگہ ہوا بھر گئی. اینڈ ڈاؤن آئی وینٹ، اور میں نیچے گر پڑا، یعنی میں بے ہوش ہو کر، چکرا کر، بے ہوش ہو کر گر پڑا. بھوک کا ستایا ہوا. اولڈ آنٹ لیپیسیا ٹرسٹ می ود ون ہینڈ، اس بوڑھی خاتون لیپیسیا نے ایک ہاتھ سے مجھے سہارا دیا، اٹھایا. اٹس فیلو، اس کے ساتھ والا شخص. اٹس یہ خاتون کے لیے استعمال ہوا، ویسے تو ہر استعمال ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ رابرٹ براؤننگ جب لکھتا ہے، آپ کو یاد دلا رہا ہوں پرسوں والے لیکچر کا تبصرہ، جب ہم نے رابرٹ براؤننگ کا انٹروڈکشن پڑھا تھا، اس کی لائف ہسٹری پڑھی تھی، ہم نے لاسٹ پہ پڑھا تھا کہ اس کی پیس آف رائٹنگ میں، اس کی شاعری میں نہ تو سٹینزا اور میٹر اور رائمنگ سکیم کا کوئی خاص خیال رکھا جاتا ہے، فقرات بھی انکمپلیٹ ہوتے ہیں، ٹوٹے ہوئے بکھرے ہوئے فقرات ہوتے ہیں، اور گرامر مسٹیکس بھی ہوتی ہیں. تو ان میں سے ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ اگرچہ خاتون کے لیے ہر لکھنا چاہیے تھا، اس نے اٹس لکھا ہے. اٹس فیلو، اس کے ساتھ والا شخص جو اس کے ساتھ تھا، واز اے اسٹنجر آئی نو، ہی واز اے اسٹرکٹ پرسن، وہ بڑا سخت مزاج تھا. اور اس نظم کے کومنٹری میں، تبصرے میں لکھا ہے اس لائن سے متعلق کہ اس نے میری پٹائی کی، میں جانتا ہوں، مجھے یاد ہے. اینڈ سو along the wall، دیوار کے ساتھ ساتھ، یعنی دیوار کا سہارا لیے ہوئے. over the bridge، پل کے اس پار. by the straight cut، straight cut مطلب ہوگا شارٹ کٹ paths، چھوٹے راستے سے. to the convent، she took me to the convent، وہ مجھے کانوینٹ لے گئی. 6 words there، اور وہاں مجھے رہنا تھا، یا اگلے 6 سال میں وہاں رہا. کچھ اس طرح کا اس کا مطلب ہے. 6 words there، واضح نہیں ہے کہ اس نے کیا کہا. تو اس اسٹینزا میں ہم نے دیکھا لائن نمبر 81 سے 90 تک اس شخص نے اپنی زندگی کی کہانی بیان کرنا شروع کر دی. اس کو سمجھانا یہ چاہا کہ چونکہ میرا بچپن بڑی غربت میں، افلاس میں بسر ہوا تھا، تو اب جوانی کے عالم میں میری خواہش ہے، بلکہ یہ میرے احساس کمتری ہے میرے اندر کی، کہ میں انٹرٹینمنٹ، میں تفریح چاہتا ہوں، جہاں سے بھی جیسی بھی تفریح مجھے ملے میں حاصل کرنا چاہتا ہوں. اوکے، نیکسٹ اسٹینزا میں، نیکسٹ لائن میں یہ شاعر اپنی اسی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ while I stood munching my first bread that month، اور اس مہینے میں نے پہلی مرتبہ روٹی کھائی. یعنی پہلے تو جیسے کس نے لکھا کہ میں پھلوں سبزیوں کے چھلکے اور کوڑے میں سے، گندگی میں سے چیزیں اٹھا کر کھاتا تھا اور اس طرح سے پیٹ بھرتا تھا. اس مہینے میں نے پہلی مرتبہ
bread roti khai. So boy, you are minded, quoth the good fat father. अच्छा जी, गुड फैट फादर यानी एक प्रीस्ट की बात हो रही है कि एक प्रीस्ट मेरे सामने खड़ा था, उसने कहा यू आर माइंडेड, क्या तुम्हें समझ आई बात की? विपिंग हिज ओन माउथ, अपना मुंह साफ करते हुए उसने कहा इट वाज रिफ्रेशन टाइम. रिफ्रेशन मीन्स रिफ्रेशमेंट, यानी खाना खाने का वक़्त था और उस मोटे ताज़े फादर यानी प्रीस्ट के मुंह में पानी भर रहा था रोटी का खाने का मंजर देखकर. इट विथ दिस वेरी मिजरेबल वर्ल्ड, उसने कहा कि क्या तुम इस मिजरेबल वर्ल्ड, इस दुनिया को छोड़ोगे? यानी ये उसकी प्रीचिंग थी, तालीम थी प्रीस्ट की इस छोटे बच्चे के लिए, 8 साल के बच्चे के लिए. उसने कहा दुनिया को छोड़ दो. दुनिया से मुराद इसका पैसा, इसकी शान शौकत, इसके मुनाफे, इसके महल्लात सब छोड़ दो, इसके इक़्तिदार भी छोड़ दो. तो क्वेश्चन मार्क, उसने पूछा क्या दुनिया को छोड़ोगे? Will you renounce? Renounce means to quit, to leave, छोड़ देना. The mouth full of bread, उसका मुंह रोटी से नवाले से भरा हुआ था. अब यहाँ तक कि जो लाइंस मैंने पढ़ी, बस ऊपर वाली लाइन कि caught the good fat father, good fat father से लेकर 1 2 3 and 4th लाइन पर mouth full of bread, नवाले से भरा हुआ मुंह. इसमें एक तंज है जी, बड़ा जबरदस्त किस्म का तंज है कि एक प्रीस्ट, एक पादरी 8 साल के एक बच्चे को एक नसीहत करता है. किस चीज की? कहता है कि दुनियादारी छोड़ दो. हालांकि उसी लम्हे ये प्रीस्ट खाने में इतना मगन है, इतने ज़ौक़ शौक से खा रहा है कि उसका मुंह नवाले से, ब्रेड से भरा हुआ है. उससे फिक्रा पूरा नहीं हो पा रहा, वो बात नहीं कर पा रहा. तो इतनी रग़बत से खाना, दुनिया के खानों को इतनी रग़बत, इतनी अहमियत देना, ये दुनियादारी ही तो है और क्या है. तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इन अल्फाज के ज़रिए से बताना चाहा कि वो लोग जो मज़हब के ईमानतदार थे, मज़हब के अमीन थे, वो तो खुद दुनियादार थे, वो तो खुद मज़हब को पसे पुश्त डाल चुके थे. तो वो नए आने वालों की क्या तरबियत करेंगे जिनकी अपनी तरबियत ख़राब थी. ये उसने हमें मैसेज देना चाहा बड़े आयरॉनिक तंज भरे अंदाज में. थॉट आई, मैंने सोचा, बाय नो मीन्स ब्रीफ, के बड़ी खुशी से, ब्रीफ मुख्तसर, दे मेड अ मंक ऑफ मी. अब बात मुख्तसर मैं यूं कहूँगा कि उन्होंने मुझे भी एक मंक बना दिया. यानी ये लड़का 8 साल का कहता है कि हाँ मैं दुनिया छोड़ दूंगा. उसको क्या समझ थी कि दुनिया क्या है, कैसे छोड़नी है, कैसे रखनी है. उसने देखा कि इस फादर को खाने को इतना कुछ मिल रहा है, तो अगर इसने दुनिया छोड़ी है तो चलो मैं भी छोड़ देता हूँ, क्योंकि उसको तो खाना चाहिए था, सालों का भूखा था वो. तो कहते हैं कि भाई बात मुख्तसर ये है कि ब्रीफ दे मेड अ मंक ऑफ मी, मुख्तसर मैं ये कहूँगा कि उन्होंने मुझे भी मंक बना दिया. आई डिड रिनाउंस द वर्ल्ड, मैंने दुनिया छोड़ दी. इट्स प्राइड एंड ग्रीड, इसके फखर तकब्बुर, इसके लालच को. पैलेस, फार्म, विला, महल, इसके खेत, इसके विलास. विला का भी मतलब होता है महल. शॉप, शॉप से मुराद दुकान नहीं है, शॉप से मुराद होगा तिजारत, लेन देन, मुनाफे वाले काम. एंड बैंकिंग हाउस, और मुनाफे वाले काम, बैंकिंग वाले काम, पैसे के लेन देन मैंने छोड़ दिए. ट्रैश, उन्होंने कहा था कि ये तो गंदगी है, कूड़ा करकट है, ये सब कुछ ट्रैश है. क्या चीज़ें ट्रैश हैं? उस बूढ़े फादर के कहने के मुताबिक, प्रीस्ट के कहने के मुताबिक, इस दुनिया के पैलेस, फार्म, विलास, शॉप एंड बैंकिंग हाउस, ये सब कुछ ट्रैश है, गंदगी है, कूड़ा करकट है. छोड़ दो इसको और अपने आप को सिर्फ इबादत के लिए, मजहब के लिए वक्फ कर दो. सच एज दीज पुअर डेवल्स ऑफ मेडिसी, उसने कहा कि ये चीज़ें तो इस इलाका मेडिसी के लोग, जिनको पुअर डेवल्स कहा गया है, यानी उनकी जहनियत में, सोच में शैतानियत है, दुनियादारी है, लिहाजा इस इलाके के लोगों को डेवल्स कहा गया कि ये चीज़ें इस इलाके के लोगों के लिए, इंसानों के लिए बनी हैं, तुम्हारे लिए नहीं, तुम छोड़ दो इन्हें.
have given their hearts to all at 8 years old, have given their hearts to, انہوں نے یہ ساری چیزیں اپنے دل سے لگا لی ہیں، یعنی دولت کمانا، شہرت پانا، یہ چیزیں ان کے دل میں رس بچ گئی ہیں. آل ایٹ 8 year old. اور پھر یہ لڑکا کہتا ہے کہ یہ سب کچھ 8 سال کی عمر میں نے چھوڑ دیا. اوکے اسٹوڈنٹس، یہاں پر 100 لائنز تک میں بریک لگاتا ہوں. یہاں تک جتنا میں نے پڑھا اس میں آپ کو یہ کیریکٹر فرا لیپولیپی بڑے واضح انداز میں سمجھ آ گیا ہوگا. بچپن میں غربت تھی، مجبوراً اس کو منک بننا پڑا کیونکہ راستہ کوئی نہیں تھا. اس کو چرچ میں چھوڑ آئی کوئی بوڑھی خاتون، انہوں نے اس کو اپنی لائن پہ لگا لیا، یہ منک بن گیا. لیکن جب بڑا ہوا، اس نے دنیا کی رنگینی دیکھی تو اس کو پتا چلا کہ دنیا تو ایک ایسی جگہ ہے جس کو انجوائے کرنا چاہیے. دا ورلڈ از اے پلیس ٹو انجوائے. لہٰذا وہ دنیا داری میں پڑ گیا. اور اب جب کہ رات کی آخری پہر میں یہ ایک بدنام گلی میں پکڑا گیا ہے تو ان سارجنٹ سے، ان نائٹ واچ مین سے ساز باز کر کے ان کو اپنا بچپن سنا کر، یعنی ان کے جذبات کو ابھار کر اپنے متعلق ان سے ہمدردی وصول کر کے یہ اپنی رہائی چاہتا ہے، اپنے آپ کو چھڑوانا چاہتا ہے. اور ایک بات ہم نے یہ بھی پڑھی کہ چونکہ یہ پینٹر ہے، یہ پینٹر بن گیا تو اس کی پینٹنگز میں مذہب کا عنصر کم ملتا ہے تو یہ مذہبی شخص پینٹنگز یہ کرتا ہے. اور جس شخص نے اس کو ہائر کیا ہے، یہ کوسیمو، ماسٹر کوسیمو نے بھی اس سے کہا تھا کہ پاک باز، پاک صاف اور مذہبی سبجیکٹ رکھنے والی پینٹنگز بنا کے دو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تو دنیا داری کو پینٹ کرنا پسند کرتا ہے اور دنیا داری کو لائف لائک سٹائل میں پیش کرتا ہے، اس انداز میں پیش کرتا ہے کہ تصویر دیکھنے والا محسوس کرتا ہے کہ یہ تصویر نہیں، یہ تو زندہ مخلوق ہے. تو یہ جناب سارا اس کا کردار تھا، اور اس کا کردار حقیقت میں اس دور کے تمام تر ریلیجیس مائنڈڈ لوگوں کا کردار تھا. اس نظم کو یہاں تک پڑھ لینے کے بعد اب آگے ہم اس کا تبصرہ دیکھتے ہیں جی. اوکے، اس پیج پہ میں سینٹر سے شروع کر رہا ہوں. یہ جو لائنز انڈر لائن کی ہوئی ہیں، Faralipo is one of the most delightful poems Browning ever wrote. اس پر تبصرہ کرنے والا، کمنٹری کرنے والا کہتا ہے کہ فرالیپو رابرٹ براؤننگ کی بہترین نظموں میں سے ایک نظم ہے. The frank sensuality of the painter monk. یہ جو پینٹر ہے، جو کہ منک بھی ہے پینٹر بھی ہے، اس کے انداز میں، اس کی پینٹنگز میں سینسویلٹی ہے. جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہ اس دنیا کو پینٹ کرنا پسند کرتا ہے. ہز امپیوڈنس ہوتا ہے گستاخی. ہز ڈسکرپشن آف دا مسچیویس پینٹنگس، یعنی ایک طرف یہ شخص امپیوڈنٹ ہے، گستاخ ہے، پھر جس طرح سے اس نے بیان کیا اپنی شرارتی قسم کی پینٹنگز کو، تو شرارتی پینٹنگز کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے کوئی کارٹونز پینٹ کیے تھے، نہیں. شرارتی پینٹنگز کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تو ریلیجیس پینٹنگز بنانی چاہیے تھی، جبکہ وہ دنیا داری کو، خوبصورتی کو، عورتوں کے حسن کو، ایون نیوڈیٹی کو پینٹ کرتا تھا. لہٰذا اس کو مسچیویس کہا گیا ہے. all give to the central idea the flesh and blood. یہ چیزیں اس نظم کے سینٹرل آئیڈیا کو وجود فراہم کرتی ہیں. فلیش اینڈ بلڈ یعنی انسانی وجود، روح فراہم کرتی ہیں. دوسرے لفظوں میں کہیں گے کہ یہ ساری باتیں یعنی اس منک پینٹر کی امپیوریٹی، اس کی گستاخی، اس کی پینٹنگز بتاتی ہیں کہ اس نظم کا تھیم کیا ہونا چاہیے. دا ریزلٹ از اے ریچلی ہیومن پورٹریٹ. اور الٹیمیٹلی مجموعی طور پر اس نظم کے تھرو رائٹر نے، شاعر نے، رابرٹ براؤننگ نے انسانی نیچر کو پینٹ کیا ہے. Further is not only Browning's view on art that we find in this poem. اور آرٹ سے متعلق، فن سے متعلق
جو ویوز ہم اس نظم میں پڑھتے ہیں وہ صرف رابرٹ براؤننگ کے نہیں ہیں، وہ سبھی کے ہیں۔ بھائی وہ ویوز کیا ہے کہ آرٹ از ناٹ مینٹ فار ریلیجن اونلی، آرٹ از ناٹ مینٹ ٹو پریچ مورالٹی، آرٹ اس لیے نہیں بنا کہ آپ صرف روحانیت کی تبلیغ کریں، صرف مذہب کی تبلیغ کریں، اٹ از مینٹ فار انٹرٹینمنٹ ایز ویل۔ ارے بھائی آرٹ تو تفریح کے لیے بنا ہے۔ وی آلسو گیٹ ہز ویوز اباؤٹ لائف ٹو، اور پھر زندگی سے متعلق ہمیں اس کے ویوز، اس کے نظریات بھی تو پتہ چلتے ہیں، جیسے کہ ہم نے نظم پڑھنے کے دوران پڑھا تھا کہ منک نے کہا تھا کہ آفٹر آل آئی ایم فلیش اینڈ بلڈ، کہ میں بھی تو انسان ہوں نا، انسانی فطرت رکھتا ہوں۔ تو رابرٹ براؤننگ بتانا چاہتا ہے اپنے اس منک کے کیریکٹر کے ذریعے سے بتانا چاہتا ہے کہ انسان تو زندگی کو انجوائے کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ عام انسان ہو، چاہے وہ ریلیجیس مائنڈڈ پرسن ہو، اینڈ دا ڈاکٹرن آف لو، اور اس میں محبت، ڈاکٹرن آف لو بیان کی گئی ہے، محبت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے تھیم کے بعد اب ذرا اسٹائل کی طرف آ جاتے ہیں۔ تھیم ہم نے پڑھا کہ رائٹر نے اپنے زمانے کی ریئلٹی کو پیش کیا اور انسانی فطرت کی، انسانی فطرت، نیچر کی ایک سچی تصویر پیش کی۔ ایز ریگارڈس دا اسٹائل آف دا پوئم اٹ از ریمارکیبلی فری فرام دا یوزول آبسکیورٹی آف براؤننگ۔ کہا گیا کہ جہاں تک اس نظم کے اسٹائل کی بات ہے تو ویسے تو رابرٹ براؤننگ کی پوئمز بڑی آبسکیور، غیر واضح، مبہم ہوتی ہیں، لیکن یہ نظم ایسی نہیں ہے۔ ہز میننگ از کوائٹ کلیئر، وہ جو بات کہنا چاہتا ہے اس کی بات کے مطلب بڑے واضح ہیں۔ ڈسپائٹ اے فیو allusions and references to the art and artist of Italy، اگرچہ اس نے کچھ آرٹسٹ کی طرف ریفرنس دیا ہے، اٹلی کے کچھ آرٹسٹ کا ذکر کیا ہے جس کو ہر بندہ نہیں جانتا، ظاہری اٹلی والے ہی جانتے ہیں، میں اور آپ تو نہیں جانتے۔ ان چند ایک ریفرنسز کے علاوہ یہ نظم آبسکیور نہیں ہے، غیر واضح، مبہم اور مشکل یا پیچیدہ نہیں ہے۔ Besides this، اس کے علاوہ لیپوز اکاؤنٹ آف his life and doings، جس طرح سے فلا لیپو نے اپنی زندگی اور پھر ڈوئنگز، اپنی کرتوتوں کا ذکر کیا ہے، اس frequently enlivened by flesh of human، تو یہ چیزیں تو انسان کی فطرت میں شامل ہیں، یعنی جو کچھ فرا لیپو کرتا ہے، جو اس کی فیلنگز ہیں، جو اس کی خواہشات ہیں، وہ ہر شخص کی خواہشات ہیں۔ There are a number of interesting and suggestive similes in the monologue۔ اوکے، اس کی ضرورت نہیں ہے، نیکسٹ پیج پہ، پیراگراف پہ آتے ہیں۔ We get an equally interesting simile when Lippi describes himself shuffling sideways with his blushing face under the cover of 100 wings thrown like a spread of کرلیٹس۔ اوکے، اس میں سیملی کا ذکر ہے، یہ جو دو جگہ میں نے ٹک کیا اور اس کو لائن اپ کیا ہوا ہے، اس پیج کو آپ خود سے پڑھیں گے۔ اس پیج پر اس نظم سے متعلق تبصرہ ہے، اسے آپ پڑھیں گے اور بڑی توجہ سے کائنڈلی پڑھیے گا، یہ ضروری ہے آپ کے لیے۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ اب اس کے امپورٹنٹ کویسچنس کی طرف آتے ہیں۔ جی، جیسے کہ آپ یہ اسکرین کو دیکھ سکتے ہیں، لیکچر نمبر 17 رابرٹ براؤننگ، کویسچن نمبر 1 ہے جی، براؤننگ از اے پوئٹ آف لو اینڈ ہوپ یا آپٹیمزم ڈسکس۔ آپٹیمزم کا ذکر کل ہم نے پڑھا تھا کہ یہ شخص کتنا بھی افسردہ ہو کر کیوں نہ لکھے، اس کے مونولوگ کے سینٹرل کیریکٹرز کتنے بھی پریشان کیوں نہ ہو، بٹ دے آر انڈاؤنٹیڈ، وہ بے خوف ہیں، وہ پریشانیوں سے کتراتے گھبراتے نہیں ہیں۔ اور آپٹیمزم سے متعلق بہترین مثال ہماری کل والی نظم تھی جسے ہم نے کل پڑھا تھا، دا لاسٹ رائڈ ٹوگیدر۔ تو رابرٹ براؤننگ کو پوئٹ آف آپٹیمزم کہا جاتا ہے، پوئٹ آف لو کہا جاتا ہے۔ یہ اس کا ایک اہم سوال ہے، آپ نے اس کو تیار کرنا ہوگا۔ دوسرا سوال، براؤننگز پوئٹک سٹائل اینڈ چارج آف آبسکیورٹی اگینسٹ ہم۔ سوال بڑا سیدھا سا ہے کہ رابرٹ براؤننگ کا پوئٹک سٹائل کیا ہے
اور یہ کہ اس کے خلاف جو الزام ہے آبسکیورٹی کا، وہ آبسکیورٹی کیا ہے اس کو ثابت کریں. یہ دوسرا سوال ہے. تیسرے نمبر پہ ہے جی براؤننگ ڈڈ ناٹ انوینٹ مونولوگ بٹ ہی پرفیکٹڈ اٹ ڈسکس. رابرٹ براؤننگ نے مونولوگ کو دریافت ایجاد تو نہیں کیا تھا، لیکن اس نے اس کو پرفیکٹ کیا، اس کی عروج والی حدوں تک لے گیا، اس کو عروج تک لے گیا. یہ تیسرا سوال رابرٹ براؤننگ ایز اے ڈرامٹسٹ پوچھا گیا ہے. سوری ڈرامیٹسٹ نہیں، ڈرامیٹک مونولوگ رائٹر. چونکہ رابرٹ براؤننگ نے زیادہ تر ڈرامیٹک مونولوگس لکھے ہیں، یہ اس کی اسپیشلٹی تھی، اس کی پہچان تھی. لہٰذا یہ تیسرے نمبر والا سوال بڑا اہم ہے، اس کو ہم کسی صورت میں اگنور نہیں کر سکتے. اسی سوال کی ایک دوسری شکل ہے، یہ سوال نمبر 3 ہی ہے، اس کو سوال نمبر 4 نہیں خیال کرنا، کیونکہ درمیان میں اور لکھا ہوا ہے رائٹ اے نوٹ آن براؤننگز ہینڈلنگ مونولوگ، کہ جس طرح سے رابرٹ براؤننگ نے مونولوگ کو ہینڈل کیا ہے اس پر ایک تفصیلی نوٹ لکھی ہے. تو جناب یہ 3 امپورٹنٹ کویسچنز ہیں. اب اس کا مواد کہاں سے اکٹھا کرنا ہے، معمول کے مطابق میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ انٹرنیٹ سے اس کا مواد اکٹھا کریں، پھر اس کو ارینج کریں، ترتیب لگائیں، ایز اٹ از کاپی پیسٹ نہ کیا کریں، آپ کی مہربانی. دوسرا انداز یہ ہے کہ آپ بک خرید لیں. طریقہ کار آپ کو بتایا ہوا ہے، راستہ کو بتایا ہوا ہے. آپ نے نیو کتاب محل والوں کی کتاب خریدنی ہے، رابرٹ براؤننگ کی ایم اے انگلش لیول کی. رابرٹ براؤننگ ایم اے انگلش پنجاب یونیورسٹی والے سلیبس کی کتاب خرید لیجیے، اس میں یہ سب کچھ آپ کو ملے گا. اور تیسرا اور آخری طریقہ ہے کہ میں آپ کو اس کے نوٹس پرووائڈ کروں، لیکن فی الوقت یہ بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ لیکچرز کا ایک بوجھ ہے، برڈن ہے میرے سر پر کہ میں نے اتنے لیکچرز روز کے ڈیلیور کرنے ہیں. لہٰذا ابھی تو میں آپ کو اس کو نوٹس پرووائڈ نہ کر سکوں گا. ہاں البتہ 15 اگست کے بعد اگر آپ مجھے ریمائنڈر دیں، یاد دلائیں کہ سر فلاں سبجیکٹ سے متعلق فلاں رائٹر یا پوئٹ سے متعلق ہمیں سوالات چاہیے، تو اس وقت شاید کہ میں آپ کو یہ نوٹس فراہم کر دوں، لیکن آفٹر 15 اگست 15 اگست کے بعد نوٹ ناؤ، ابھی نہیں. تو آج کے لیے اپنے ٹیچر کو اجازت دیجیے گا. آج کی اس لیکچر کے ساتھ ہم نے رابرٹ براؤننگ کو فنش کیا، ختم کیا. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ایک نئے پوئٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے ٹیچر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.